एशिया में अमन कायम हो और तमाम पड़ोसी ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत हों। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि अमन सिर्फ उस सूरत में कायम हो सकता है अगर वो बराबरी पर हो। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यानी 23 मार्च को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने मजीद लिखा कि ऐसा मुमकिन बनाने के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से खाली और एतमाद से भरपूर माहौल की जरूरत है। उन्होंने उस ख्यालात का इजहार पाकिस्तानी हम मनसब के नाम अपने खत में किया। इस तरह इंडिया के सदर राम नाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के नाम एक खत में उन्हें यौम पाकिस्तान के मौके के हिसाब से मुबारकबाद पेश की। ये बात जहन नशी करना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी का इमरान खान को ये खत एक ऐसे वक्त में आया जब दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए सिरे से जंग बंदी हुई है। गुज़िश्ता महीने दोनों मुल्कों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर्स ने अचानक कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी का ऐलान किया था और इस वक्त से जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल हो रहा है। उसके अलावा सिंध तास मुआहिदे की सालाना बातचीत के लिए पाकिस्तान का एक 8 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली में अपने इंडियन हममनसब से बातचीत कर रहा है और ये बातचीत 2 साल के बाद हो रही है। उसके अलावा हाल ही में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने एक बयान में कहा था कि दोनों ममालिक को माजी भुलाकर आगे बढ़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने खत में मजीद ये भी लिखा कि पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर वो पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि इस मुश्किल में वो उन्हें और पाकिस्तानी अवाम को कोविड-19 के चैलेंजेस से निपटने के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। यहाँ पर बात ये भी ज़ेरे गौर है कि गुज़िश्ता दिनों नरेंद्र मोदी की जानिब से इमरान खान के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया था। पाकिस्तान की वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खत के रद्द अमल में ट्वीट करते हुए लिखा कि खैर सगाई का दाम खुश आइंद है, लेकिन इंडिया को ये समझना होगा कि एतमाद का दहशतगर्दी और अदावत से मबरा माहौल उसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में और पाकिस्तान में इंडिया रियासती दहशतगर्दी का खात्मा करे और कश्मीर तनाज़े बातचीत के जरिए हल हो जाएं। उनके मुताबिक मुस्तकिल अमन का दारोमदार तनाज़ुआत के हल पर है। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में हालिया मस्बत पेश कदमी को देखते हुए ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि इसमें तीसरी ताकतें भी किरदार अदा कर रही हैं। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने चंद दिन कबल एतराफ़ किया था कि सऊदी अरब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। अल जबीर ने कहा था कि सऊदी अरब पूरे खित्ते में अमन चाहता है और उसके लिए मुतअद्दिद सतह पर कोशिश भी करता है। अब इन तमाम मामलात के पीछे आखिर है कौन, क्या वजूहात हैं कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ की जानिब से भी अमन का पैगाम गया और उसके साथ साथ अगर बात करें नरेंद्र मोदी के लेटर की तो उसमें भी अमन की बात हो रही है। इस तमाम पर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब जावेद हफीज साहब के साथ। कुछ देर तक वो मुझे ज्वाइन करेंगे, तब तक एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जावेद हफीज साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन कबल आर्मी चीफ ने एक अमन का पैगाम हिंदुस्तान की जानिब भेजा। अपने खिताब में उन्होंने जो जिक्र किया, कल हमने देखा कि एक लेटर नरेंद्र मोदी की तरफ से आया और उसमें नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया 23 मार्च के हवाले से। इन तमाम मामलात को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म अमन होने जा रहा है या मामलात कुछ और हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म अमन के लिए तो और बहुत कुछ चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये लॉन्ग टर्म अमन होने जा रहा है।
لیکن یہ ہے کہ یہ شروعات اچھی ہوئی ہیں. پہلے سیز فائر ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے بازی کی ٹینٹ پیکنگ کی ٹیم انڈیا گئی جی اور اب 23 مارچ کا انہوں نے پیغام بھیجا ہے مبارکباد کا. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو اگر دونوں طرف سے نیک نیتی ہو تو پھر ہی لانگ ٹرم پیس کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال یہ کہنا کہ کوئی بڑی لمبی مدت کے لیے امن قائم ہو گیا ہے یہ قبل از وقت ہے. اس لیے بہت سارے جاوید حفیظ مسئلے ہیں صاحب، دونوں ملکوں پاکستان کے اور درمیان انڈیا میں. کے درمیان جو مین حالات ایشو رہا ہے پچھلے 73 سالوں سے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور جو پابندیاں آرٹیکل 73 کو کے تحت جو لگائی گئی ہیں اس کو ہٹانے کے بعد جو ان پر جو پوزیشن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ پاکستان تو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا کہ کشمیریوں پر یہ پابندیاں عائد رہیں، تو کیا انڈیا یہ پابندیاں ہٹانے جا رہا ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو ہٹانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے جو چیز جو اس کا سے جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مسلم میجورٹی ہے اس کو چینج کر کے، یعنی اس کے جو ڈیموگرافک پکچر ہے کشمیر کی، اس کو چینج کر دیا جائے. وہاں سے باہر کے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، ان کو ڈومیسائل دیا جا رہا ہے. وہ پالیسی چینج نہیں ہوگی. اور دوسرا جاوید حفیظ صاحب، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں اور جو بائیڈن نے حلف لیا ہے اس کے بعد یہ ساری پازیٹیو جو جیسچرز ہیں پاکستان کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے اسپیشلی، وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے ان تمام معاملات کا؟ کیا امریکہ کی انوالومنٹ ہے؟ سعودیہ نے تو اپنی انوالومنٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے مابین تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیا امریکہ بھی اس معاملے میں انوالوڈ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں بہت سارے پلیئرز انوالوڈ ہیں. یو ایس کا بھی رول ہوگا، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں سعودی عرب اور یو اے ای کا رول ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب کا اور یو اے ای کا ہمیشہ سے یہ سٹینس رہا ہے کہ نیکسٹ ڈور جو ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان دو اٹامک پاورز ہیں اور ہمارے بالکل خطے میں واقع ہیں دونوں، اور پاکستان تو بہت ہی قریب ہے جغرافیائی طور پہ. تو وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ جو ہے وہ کم ہو. تو اس طرح سے کئی پلیئرز نے بہائنڈ دا سینز جو ہے وہ رول ادا کیا ہے، اور یہ مثبت قدم ہے جس کی طرف دونوں ملک جا رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ سسٹین ہو سکے، یعنی آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے رہیں پازیٹیولی، مثبت طور پہ، اور اس سے کوئی فائدہ ہو، ٹاکس شروع ہوں دونوں ملکوں کے درمیان. اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اسکائی از دا لمٹ. تجارت بھی ہو سکتی ہے انڈیا کی وایا پاکستان، لیکن اس کے لیے جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں تنازعات میں سب سر فہرست تنازع جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی انڈیا ٹاکس کرنے کے لیے ایگری کرے گا، بیٹھے گا؟ دیکھیے جی، جو کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، یعنی آج سے کوئی 15 سال پہلے جو شروع ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں 7-8 جو سبجیکٹ تھے اس میں کشمیر اینڈ سیکیورٹی یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا. تو کشمیر کے بغیر تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. پاکستان تبھی مذاکرات کرے گا جب کشمیر جو ہے وہ ایجنڈا آئٹم ہوگا. بہت شکریہ جاوید حفیظ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے.
जावेद हफीज़ साहब के मुताबिक एक अच्छा स्टेप है, बेहतर स्टेप है, फॉरवर्ड जो है वो एक शुरुआत बेहतर इससे हो सकती है, लेकिन मसला कश्मीर जो है, जो तनाज़ुआ है वो ऐसा है कि उस पर बात करना इम्पॉर्टेंट है। पिछले 73 सालों से जो बात हो रही है मसला कश्मीर की, उसको जब तक हल नहीं किया जाएगा तो किसी भी किस्म के डायलॉग्स होना मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस तरह का माइंड सेट लेकर पाकिस्तान की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। क्या उन्होंने इस तरह की कोई मेंटली तैयारी की है कि हम पाकिस्तान से जब बात कर रहे हैं तो मसला कश्मीर के लिए हम बात करने के लिए एग्री हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये बुनियाद बनाया है मसला कश्मीर को कि आप इस पर बैठकर डायलॉग्स करें, बाकी आपके साथ जो हमारे साथ जो भी मामलात हैं, जो भी जंगी सूरत हाल है, बॉर्डर्स पर सूरत हाल है, अंदरूनी मसाइल हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो मसला कश्मीर है और मसला कश्मीर ही को हल करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ को यहाँ पर याद करना बहुत ज़रूरी है, पिछले तकरीबन 2 सालों से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं कश्मीरियों के ऊपर, वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरह फ़लस्तीन पर इसराइल ने काबिज़ होने के लिए की थी। अभी हम अक्सर फ़लस्तीन की जो आज़ादी की बात करते हैं तो फ़लस्तीन आज़ाद मुकम्मल तौर पर नहीं कराया जा सकता, ये एक बिटर ट्रुथ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर वो काबिज़ हुआ तो उसने वही सारा सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट किया जो आज कश्मीर के अंदर इंडिया ने क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पर जो इसराइली लोग थे वहाँ पर उनको अलाउ किया गया कि वो जगह ख़रीदें, कारोबार अपने जो है वो रन करें, वहाँ पर उन्होंने शादियाँ की, रिश्ते बनाए, उनकी जो औलाद है वो फिर फ़लस्तीनी और इसराइली इस हद तक वो मिक्स हो गए कि अब उनका जुदा होना नामुमकिन है। अगर इसराइल फ़लस्तीन किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को इसराइलियों से छुटकारा मिलता है तो उसके बदले में फ़लस्तीनी मुसलमानों को पूरे फ़लस्तीन में से शायद 1/4 भी ना मिले। सिर्फ वो ऐसा एक टुकड़ा या एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि अब इसराइलियों की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद है, इसीलिए मुकम्मल तौर पर उसको आज़ादी मिलना मुमकिन नहीं है। सेम सूरत हाल यहाँ पर आर्टिकल 73 की अगर हम बात करें, 2 साल कबल जब ये मामला हुआ तो वहाँ पर हिंदू जो कम्युनिटी है उनको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जगह ख़रीदने का, जगह बेचने का, डोमिसाइल्स उनको इशू कराए गए, ये सारे हुकूक दिए गए और वहाँ पर उनको बाकायदा जो है उनके कोटा सिस्टम, जॉब्स के हवाले से उनको परमिशन दी गई। तो ये वो सारी जो है तरीक़ेकार है, एक बैकग्राउंड बनाना है, एक ग्राउंड बनाना है ताकि आगे कश्मीरियों के साथ वो उसकी जो एक अपनी आइडेंटिटी है, जो मुतनाज़ा इलाका वो कंसिडर किया जाता है, उसके हवाले से उनकी वो जो शनाख्त है उसको ख़त्म किया जाए। आर्टिकल 73 के हवाले से तो उन्होंने ये तनाज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो गए, मगर आइंदा जो अमलन जो प्रैक्टिकली ये काम है उसकी तरफ भी वो लोग कोशा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इन जो मसला कश्मीर है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ेगा, इसलिए कि हमारे बॉर्डर पर हालात बेहतर रहें, या इसलिए कि कश्मीर के साथ इंडिया के साथ हमारे जो ट्रेड है वो चलता रहे, जिससे हमारी इकॉनमी, उनकी इकॉनमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी दोनों, जो डायरेक्टली जो कि दोनों प्रोपोर्शनल है, तो उनको फ़ायदा हो सके। या पाकिस्तान ये जो अपना मुद्दा है कश्मीर का उस पर कायम रहेगा और ये बात करेगा कि कश्मीर के मसले को अगर हल किया गया तो हम आगे मुज़ाकरात करेंगे, या कश्मीर के मसले में अगर मुकम्मल हल की तरफ एक नहीं जा सकते, क्योंकि कोई आज का मसला नहीं है, 70-75 सालों का मसला है, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर हो कि उसके ऊपर डायलॉग्स हों, उनको कुछ रियायतें दी जाएं, उन पर पाबंदियों में कमी की जाए, उन पर मज़ालिम में कमी की जाए, उनको जो फैसिलिटीज़ इंडिया प्रोवाइड कर उसको करनी चाहिए वो प्रोवाइड करे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह बदस्तूर 8.6% है और सबसे ज्यादा केसेस पंजाब, जबकि अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,301 नए केसेस जबकि 30 अमवात रिपोर्ट हुई और यूं मुसलसल 7वें रोज भी मुल्क में 3,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए।
تاہم اموات میں گزشتہ روز کے مقابلے میں کمی بھی آئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 6,37,042 تک پہنچ چکی ہے اور ان میں سے 13,965 متاثرین انتقال کر گئے۔ کورونا وائرس کے لیے نئے کیسز کے برعکس گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 957 رہی اور اب صحت یاب ہونے والے متاثرین کی مجموعی تعداد بھی بڑھ کر 5,86,228 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 2,564 کی حالت تشویشناک ہے اور ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 79 مریضوں کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا وائرس کا پہلا کیس 26 فروری 2020 کو رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد ملک میں تعلیمی اداروں کی بندش کے ساتھ ساتھ مختلف پابندیوں اور لاک ڈاؤن کے ساتھ اس کو نمٹا گیا۔ اب ملک میں وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر کئی علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیوں کے اوقات کار بھی محدود کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت کورونا کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,774 متاثرین کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 9 اموات بھی ہوئی۔ پنجاب میں اب تک مجموعی کیسز کی تعداد 2,02,743 ہو چکی ہے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 6,048 ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 4 صوبوں میں سب سے زیادہ اموات ہوئی۔ کے پی میں کورونا کے 685 نئے کیسز جبکہ 13 اموات رپورٹ ہوئی اور کیسز کی مجموعی تعداد 81,204 جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 2,238 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں 27 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد صوبے میں وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 19,374 ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں کورونا وائرس سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 203 ہے۔ سندھ میں کورونا کیسز میں کمی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 151 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے وائرس سے متعلق جاری بیان کے مطابق صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 8,000 ٹیسٹ کیے گئے، 151 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، تاہم کورونا سے کسی مریض کے انتقال کی خبر نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 4,482 ہو چکی ہے، جب آج مزید 1,266 متاثرین صحت یاب ہوئے ہیں اور یوں صحت یاب افراد کی تعداد 2,55,247 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صوبے میں اب تک 32,33,544 ٹیسٹ کیے گئے اور رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد 2,63,663 ہے اور اس وقت 4,085 مریض زیر علاج بھی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 460 کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی تعداد 53,136 ہو گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا سے مزید 4 ہلاکتیں ہوئی اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 552 ہو چکی ہے۔ کورونا کی صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر وسیم خواجہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کا تعلق پیمز سے ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑھتے جو کیسز ہیں پاکستان پورے ملک میں، اموات کی شرح دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے، کورونا کیسز نئے جو ہیں وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں۔ اسلام آباد کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا باقی صوبوں کے اگر مناسبت کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو اسلام آباد میں کورونا کے پھیلنے کی تعداد کو، اس کی شرح کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شرح ان سے کم ہے، لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ لوگوں نے SOPs کو فالو کرنا ہے، تاکہ جتنے مرضی مریض جاتا ہے، کوئی آتا ہے اسپتالوں میں آتا ہے اس کو کورونا ہے، کوئی نہیں آتا، کوئی پرائیویٹلی چلا جاتا ہے، کوئی کسی کی ڈیتھ کہاں ہوتی ہے، کسی کی کہاں ہوتی ہے، کوئی صحیح کیا ہے نا پراپر ہر چیز پر چلیں، وہ مشکل ہے کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے، کیوں کہ ہر کوئی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔
تو اس لیے جو سرکاری ادارے میں آتے ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے کتنے ٹیسٹ کرائے گا اور کتنے داخل ہوئے, کتنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہ باقی کوئی گھر میں ڈیتھ ہو گئے ہیں, کوئی پرائیویٹ یا کسی اسپتال میں ہو گئے, تو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. لیکن عوام سے میں یہ اپیل کروں گا, چاہے جو مرضی ہو, آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے. مطلب یہ کہ ماسک پہن کے رکھیں, ہاتھوں کو اپنے صاف رکھنا ہے, ڈسٹینس رکھنا ہے, متوازن غذا کا استعمال کریں, نماز قرآن پڑھیں, واک شاک بھی اپنے رکھیں. لیکن جہاں پہ ہجوم ہے آگے پیچھے ادھر آپ نے اوائڈ کرنا ہے, چاہے کسی کو علامتیں ہیں یا نہیں ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں, کسی کو کوئی علامتیں نہیں کی ہیں تو 90% وہ پازیٹیو آتے ہیں, وہ پھر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ان کے اندر ویکسین بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ کھانسی سے, ہاتھ ملانے سے کسی اور کو شفٹ ہو گئے, اگر پاس رکھا, کھانے پینے سے شفٹ ہو جاتے ہیں. باہر جب چیز لے کے آئے بندہ تو دے رہا ہے, چیزیں دے رہا ہے, اگر اس کو کرونا ہے, اس کے خاص علامتیں نہیں ہیں, تھوڑی بہت علامتیں کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ نہیں کرانے, تو اس سے بھی وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. مین وہی چیز ہے کہ آپ نے SOPs کو فالو کرنا ہے تاکہ بیماری کو یہاں سے ہم ختم کر سکیں. اور بندوں کو چاہیے, کئی جگہ, کئی گاؤں جگہ ہر کوئی بندہ وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کراتا, حالانکہ وہاں پہ ٹیسٹ ہے تو وہاں سے بعض اوقات چلو پازیٹیو ہونا زیادہ اور بات ہے, لیکن تکلیف کا ہونا اور ڈیتھ کا ہونا اور بات ہے. کیونکہ زیادہ تر ڈیتھ 1% ہوتی ہے, وہ بھی کب ہوتی ہے اگر تو 5 سال سے کم عمر کے بچے کو ہوا ہے تو اس میں امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا. 50 سال سے زائد عمر کے بندے ہیں جن میں کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کسی جگر کا مسئلہ ہے, کسی کو کینسر ہے, ساتھ ہی اوپر سے اگر وہ کرونا ہو جاتا ہے تو پھر امیون سسٹم جو ان کا ویک ہے اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے ایک زمانے میں بات بھی لیکن جی وینٹیلیٹر ہونا چاہیے, اتنے زیادہ ہونے چاہیے. وینٹیلیٹر جتنے مرضی زیادہ ہوں, لاکھوں میں ہو, کروڑوں میں ہو, وینٹیلیٹر جو ہے اس میں 90% ویسی ڈیتھ ہوتی ہے جو وینٹیلیٹر میں چلے جاتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں. تو اس لیے جو وینٹیلیٹر پہ نہیں جاتے ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بچنے کے. تو اس لیے اس کا یہی طریقہ ہے, جیسے ذرا سی کھانسی ہے, سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, بخار زیادہ ہے, اس قسم کی علامتیں ہو زیادہ, جسم میں درد بہت زیادہ ہے, تمام علامتیں ہیں, پھر آپ جا کے پراپر گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جہاں پہ بھی جو ہے جو ویل نون اسپتال ہے وہاں پہ جا کے آپ نے رابطہ کرنا ہے. اور خالی تھوڑا بہت آپ کو مسئلہ ہے اور آپ کو شک ہے کہ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ گھر میں آئسولیشن میں خود ہی اپنے آپ کو علیحدہ رکھ لیں تاکہ گھر والوں میں شفٹ نہ ہو. تو بیسیکلی جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچاؤ رکھنا ہے, اس کے لیے امیون سسٹم کو اپنے اسٹرانگ رکھنا ہے اور اپنے ٹینشن ڈپریشن نہیں لینی. بعض اوقات میوزیم کی ڈیتھ اس لیے ہو جاتی ہے, اولڈ ایج کے ہیں ایسے ہو کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا ہو گیا, ساتھ میں ٹینشن لے لی, ڈپریشن لے لی, اس سے بھی جو ہے ڈیتھ پھر زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ٹینشن ڈپریشن کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں, قرآن پڑھتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کا کرونا بھی ہو تو آپ بچ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی تفصیلاً جو ہے گفتگو کی اور SOPs کے حوالے سے بھی بات کی. آپ یہ بتائیے گا کہ تیسری لہر جو ہے اس میں اور اس سے پہلے جو کرونا کی کیسز تھے اس میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ جو اسپیل ہے, تیسرا اسپیل, یہ باقی دو سے کس طرح مختلف ہے, یہ ذرا بتائیے گا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ پہلے اتنے لوگ متاثر ہوتے تھے لیکن ان میں کوئی علامتیں نہیں ہوتی تھی خاص, وہ پازیٹیو آ گیا, ٹھیک ہے, جہاں کیندر میں شروع کیا پہلے 100 200 کبھی 300 کے آتے تھے, لیکن ان میں خاص علامتیں نہیں تھی, ڈر کے ہمارے آتے پتہ ہمیں کرونا نہ ہو, یہ نہ ہو, اور داخل بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. کیوں کہ ہر کسی کو جس کا پازیٹیو اس کو داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی. داخل تب کرتے ہیں جب کسی کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, بخار زیادہ ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, تو اس کو داخل کرتے ہیں. اب یہ جو علامتوں کی بات کر رہا ہوں نا, بخار کسی کو زیادہ ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہی ہے, سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, جسم میں درد, کسی کو موشن, کسی کو قبر, کسی کو پورے جسم میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد, چکر آ رہے ہیں, تو اس طرح کی علامتیں جو اب علامت بیماری وہی چل رہی ہے, لیکن اب جو ہے نا علامتیں تھوڑی جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر مریض بھی زیادہ داخل ہوتے ہیں. تو مریض ہم زیادہ داخل کر رہے ہیں کیونکہ علامتیں ان میں زیادہ ہو رہی ہیں اور وہ تنگ ہو رہے ہیں بیماری سے. بعض لوگ اتنے تنگ نہیں ہوتے تھے شروع میں, پہلے شروع میں اور بعد میں بھی, لیکن اب جو ہے نا, اب جو علامتیں جن میں ہو رہا ہے یہ پازیٹیو زیادہ ہو رہا ہے اور جن میں زیادہ علامتیں ہو رہی ہیں ان کو پھر ہمیں داخل کرنا پڑتا ہے اور زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. پہلے لوگوں میں علامتیں نہیں بھی ہوتی تھی, تب بھی پازیٹیو ہوتے تھے, وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے تھے. تو اب جو ہے نا علامات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں, اس لیے ہمیں زیادہ لوگوں کو داخل کرنا پڑتا ہے اور متاثر زیادہ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جہاں تک تعلق ہے ویکسینیشن کا, اس عمل میں ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس عمل کو روکنے کے لیے, اور ویکسینیشن کرانے کے بعد آپ کتنے محفوظ ہیں؟ مطلب آپ کو وہی SOPs فالو کرنے کی ضرورت ہے جو ویکسینیشن نہ کروانے والے شخص نے فالو کرنی ہے, یا ویکسینیشن کروانے والے شخص کو پھر اطمینان رکھنا چاہیے کہ اب مجھے کرونا نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی بالکل, بہت اپنی اچھی بات کی ہے. ویسے روزانہ 1800 لوگوں کا ویکسینیشن صرف فیز میں ہو رہی ہے, اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. اور اب وہاں پہ ہم
فری کر رہے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی آپ نے کی ہے, پھر بھی آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ جب ایک ویکسینیشن آج ہوئی ہے پھر 2 ہفتے بعد جب بھی آپ کو بلائیں گے دوبارہ پھر ہوگی. اس کے بعد امیون سسٹم آپ نے چیک کرنا ہے, امیون سسٹم میں جب تک ٹھیک ہوگا تو تب آپ زیادہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن آپ نے پھر بھی ایس او پیز کو فالو کرتے رہنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ امیون سسٹم آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ٹیکہ لگایا تھا امیون سسٹم سے بعد بھی کورونا ہوا, اس سے پہلے کا ہوا ہو یا بعد میں ہوا ہو, لیکن ایک دم جو یہ نہیں کہ آج آپ نے لگا لیا ویکسینیشن کر لی آپ کہیں گے کہ اب نہیں ہوگا. نہیں, آپ نے پورا جو ہے 2 ڈوز لگائیں اس کی ویکسینیشن کی, اور اس کے بعد جو ہے امیون سسٹم وہ چیک کرتے ہیں ہاں بھی کتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جب تک ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ایس او پیز کو فالو کرتے رہنا ہے, یہ لازمی ہے, اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوتا جائے گا. لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور اگر وہی جراثیم ہے, وہی کیٹیگری ان کی ہو تو اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی اور جینو ٹائپ کا بھی اور اگر آ جاتا ہے پھر ذرا مشکل ہوتی ہے. ابھی فی الحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ ویکسینیشن کراتے رہیں اور ایس او پیز کو بھی فالو کرتے رہیں, اور بعد میں جب جیسی 2 ویکسینیشن کر لیں اس کے بعد اپنا سسٹم چیک کر لیں کہ ان میں ان کے جو ہے ان میں دفاعی نظام سیٹ ہو گیا امیون سسٹم سے کہ نہیں. یہ ضروری ہے. ہم نے 100 پیشنٹ تھے, ان میں ہم نے چیک کیا ہے تو ان میں 75% 80% لوگوں کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو گیا تھا آفٹر ویکسینیشن. ٹھیک, مطلب بیسیکلی ویکسینیشن کا مقصد امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے, ایسا درست ہے؟ بالکل بالکل بالکل, تاکہ وہ جو ہے نا آپ کا جو ڈیفینس سسٹم بھی اسٹرانگ ہو تاکہ جراثیم آپ کو بگاڑ نہ سکے. مطلب کہ وہ ویکسینیشن جو ہے بیسیکلی آپ کو کورونا سے فائٹ کرنا سکھاتا ہے, فائٹ کرنا جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے مختلف افواہیں آ رہی تھی, اب اس میں کیا حقیقت ہے, کیا افسانے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ مختلف آپ کے بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں, خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے ہم نے پیمز کے حوالے سے بات کروں گا, پیمز بھی ہوتے ہیں, ابھی تو کوئی کسی کو کوئی چیز کی نہیں ہوئی. ڈاکٹرز نے, نرسز نے, پیرامیڈیکل اسٹاف, باہر سے لوگوں نے آ کے جہاں ویکسینیشن کی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ جب ابھی آپ نے ویکسینیشن کی ہے پھر آپ نے ایس او پیز کو نہیں فالو کیا تو پھر آپ کو علامتیں ہوں گی, اس سے آپ تنگ ہو سکتے ہیں نا. جب امیون سسٹم آپ کا پورا نہیں ہو تب تک آپ اس چکر میں نہ پڑے کہ میں ویکسینیشن لگا لی ہے, ٹیک لگا لی ہے تو اب دوسرا بندہ بھی ہے اس کو کورونا اس کے ساتھ ہم مل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو وہ اس میں آپ نے بیسیکلی اس کو اوائڈ کرنا ہے تاکہ پراپر کو مسئلہ نہ ہو. تو پھر چیزیں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے ایک جان کو بچایا, اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ دیکھ لیں, آپ کئی جانیں اس کی وجہ سے بچ رہی ہیں ویکسینیشن کی وجہ سے, اس لیے ویکسینیشن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر عمران خان کا کیس ہمارے سامنے ہے, کیا یہ ذرا ایک واضح کیجئے گا کہ ویکسینیشن ہونے کے, ویکسینیشن کروانے کے کتنے دن بعد یا کتنے گھنٹے بعد اس وقت آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں آپ کی باڈی میں اور اب آپ کو کورونا نہیں آ سکتا؟ مطلب کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایز اے نارمل مین ٹریٹ کرنا ہے, جس طرح آپ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی اسی طریقے سے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے؟ ہاں جی بالکل, پرائم منسٹر کو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے انٹر ہو گیا اور ایک دم, اگر پہلے بھی انٹر ہوگا ایک دم علامتیں نہیں ہوتی, کسی کو 6 دن بعد 7 دن بعد جا کے علامتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویکسین آپ نے لگا لی, اس کا یہ نہیں کہ کئی گھنٹوں تک آپ کو ایک دم امیون سسٹم آ جائے گا, آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے, آپ کا سارا اینٹی باڈیز وغیرہ ساری بن جائیں گی. نہیں, آپ نے ابھی ایک ویکسینیشن لگائی ہے, اس کے بعد 2 ہفتے بعد دوبارہ جو دنوں بعد دوبارہ کی دوسری ویکسین لگائی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے سسٹم چیک کرانا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنا اسٹرانگ آپ کا سسٹم ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو چند گھنٹوں بعد آپ کہیں گے ہم نے ویکسین کر لی, چند گھنٹوں بعد آپ دوبارہ نہیں آپ کو ہو سکتا. نہیں, آپ نے پراپر چیک اپ رکھنا ہے, دونوں ویکسینیشن کرانی ہے, اس کے بعد چیک کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ایک بہت ہی بہترین پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کتنے مراحل پر مشتمل ہے. کیا ایک ہی انجیکشن انجیکٹ کرنا ضروری ہے یا کچھ عرصے بعد آپ کو اور دوسرا تیسرا انجیکشن بھی انجیکٹ کرانے پڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ابھی ہم نے وہی کچھ عرصے بعد کچھ دنوں بعد وہ دوسرا انجیکشن بھی لگاتے ہیں, 2 کے بعد بھی چیک کرتے ہیں, اس کے بعد بھی فیصلہ کرتے ہیں فردر کیا کرنا ہے. ایک کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا کہ لگ گیا تو باقی ٹھیک ہے ہم نے جو مرضی ہم کریں تو نہیں. آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے جب تک دوسرا انجیکشن نہ لگے, اور اس کے بعد آپ کا پرابلم ڈیفینس سسٹم آپ کو سارا وہاں پہ امیون سسٹم سارا آپ کو پتہ نہ چل جائے, تب جو ہے نا ایس او پیز کو فالو کرتے رہنا ہے. بالکل
ٹھیک ہے ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. کورونا وائرس کے حوالے سے اگر ویکسینیشن آپ نے کرائی ہے، ویکسینیشن آپ کروا چکے ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید میرے باڈی میں اینٹی باڈیز بن چکی ہیں. اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ جو اثر کرتا ہے وہ کچھ گھنٹے میں نہیں کرتا. کچھ دن بعد آپ کو ایک اور ویکسین لگانی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ ڈاکٹرز کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم اب کتنا اسٹرانگ ہے اور اینٹی باڈیز کس حد تک ایکٹیو ہو چکی ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.